नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तीन बड़े सियासी दुश्मनों और हरीफों के लिए क्या बहुत बड़ी और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इन तीनों की सियासी चालों की मौत कैसे वाक़ई हुई, लंदन में पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा, मियां नवाज शरीफ को जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के घर में घुसने वाले अफराद असल में कौन निकले, इस हवाले से क्या सनसनीखेज शवाहिद सामने आए हैं। एक अहम वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नोयत की इत्तला पहुंचाई और इस इत्तला पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बड़ा फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के तीन बड़े सियासी दुश्मनों और हरीफों के लिए क्या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और सरीना ईसा के घर में घुसने वाले अफराद असल में कौन निकले। सबसे पहले आपको सरीना ईसा के घर पर होने वाले पुरस्रार वाक़े के मुतल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ से आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसकी मीडिया पर बहुत ज़्यादा गूंज थी, इसकी हेडलाइंस बनी, इसके ऊपर तज़किये किए गए, लेकिन अब इसी मामले में कुछ सनसनीखेज़ और धमाका खेज़ शवाहिद सामने आए हैं। तो मामला ये है कि सरीना ईसा ने इल्ज़ाम लगाया था कि 30 दिसंबर को जब वो अपने घर मौजूद थीं तो कुछ गैर मुतल्लका अफराद उनके घर में घुस आए और सरीना ईसा का तासुर ये था कि ये अफराद उनकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर आ गए। सरीना ईसा ने यह भी कहा कि इन गैर मुतल्लका अफराद ने, जिन्हें वो नहीं जानती थी, उनके घर में दाखिल होकर उन्हें हिरासा किया, उनको धमकाया, उन पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां दी। सरीना ईसा का कहना था कि असल में ये अफराद उनके अहल खाना, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में मालूमात भी हासिल करते रहे और फिर दो अफराद ये तमाम कार्रवाई करने के बाद चले गए, लेकिन इनके बाद अचानक दो मज़ीद अफराद इनके घर आ गए, यानी जो बाद में दो मज़ीद अफराद आए सरीना ईसा के मुताबिक वो भी उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके घर के अंदर घुस गए। और इन दो अफराद से जब सरीना ईसा ने यह पूछा कि आपका नाम क्या है, आप किस महकमे से आए हैं, आपको क्या काम है, तो इन लोगों ने सरीना ईसा को अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया और वो सरीना ईसा से सवाल करते रहे। ये सरीना ईसा साहिबा का मौक़िफ़ था। अब सरीना ईसा ने अपने इल्ज़ाम में ये भी कहा कि जिस दिन ये अफराद उनके घर में घुसे उस दिन उनकी बेटी भी घर में मौजूद थी और इन अफराद के रवैये से मेरी बेटी भी सख्त परेशान हुई, उनको भी बहुत ज़्यादा इज़्तिराब था और मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ही तकलीफ़ दे था। सरीना ईसा ने यह कहा कि जिस वक्त उनके घर में ये दो अफराद घुसे तो उसके बाद मुझसे एक फॉर्म के ज़रिए भी कुछ मालूमात मांगी गई और इस फॉर्म में मेरे ख़ानदान का जो प्रोफाइल है, मेरे ख़ानदान की सियासी वाबस्तगियाँ, मेरे गैर मुल्की दौरे, मेरे ख़ानदान के गैर मुल्की दौरे और दीगर मालूमात शामिल थीं। यानी जो अफराद उनके घर में आए थे सरीना ईसा के मुताबिक, उन्होंने सरीना ईसा से ये तमाम मालूमात पूछीं। उसके बाद सरीना ईसा ने वफाकी और सिंध हुकूमत को ख़त लिख कर कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कौन लोग थे आखिर ये जो मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर घुस आए और इनके मकासद क्या थे। और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त था। इस ख़त में हुकूमत से इस पूरे मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया गया, लेकिन अब इस मामले में एक सनसनीखेज़ मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि अब पता चल गया है कि सरीना ईसा के घर में जाने वाले अफराद असल में कौन थे। यानी सरीना ईसा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि उनके घर में कुछ अफराद उनकी मर्ज़ी के बगैर घुसे और इन अफराद के मुतल्लिक पता चलाया जाए कि ये अफराद कौन हैं, अब पता चल गया है कि सरीना ईसा के घर में जाने वाले ये अफराद कौन थे। तो मामला ये है कि सरीना ईसा के जो वालिद थे अब्दुल हक खूसो, वो
2020 میں انتقال کر گئے تھے اور کراچی کے DHA فیز 5 والا جو گھر ہے یہ سرینا عیسیٰ کے والد کی ملکیت تھا۔ اور سرینا عیسیٰ کے بھائیوں نذیر کھوسو، وہ ایک امریکی شہری ہیں، یعنی سرینا عیسیٰ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے نذیر کھوسو، یہ امریکی شہری ہیں، اور ان کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام عمر بتایا گیا ہے، یہ اسپین کے شہری ہیں۔ اب ان دونوں کی جانب سے درخواست یہ دی گئی کہ یہ جو پراپرٹی ہے، یعنی ان کے والد کی عبدالحق کھوسو کی جو 2020 میں انتقال کر گئے، یہ پراپرٹی ان کے نام پر ٹرانسفر کی جائے۔ یعنی سرینا عیسیٰ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ پاکستان اوریجن کارڈ کے ساتھ غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں۔ اب ذرائع کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں DHA کے اندر جب بھی کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہو یا کسی کے انتقال کے بعد وراثت کا معاملہ سامنے آئے، تو اس معاملے میں اگر غیر ملکی شہریت کے حامل افراد ملوث ہوں، جس طرح کے اس معاملے میں سرینا عیسیٰ کے غیر ملکی بھائیوں کا معاملہ بھی تھا، تو پھر DHA کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے تحت ایک سیکیورٹی کلیئرنس ضروری ہوتی ہے۔ اب سرینا عیسیٰ کے معاملے پر بھی یہ ایک معمول کا طریقہ کار تھا، یہ معمول کا طریقہ کار اپنایا گیا، اور ذرائع نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تاثر بنایا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسی کوئی ویریفیکیشن ہوئی یا اس ویریفیکیشن کا مقصد کوئی سرینا عیسیٰ کو ہراساں کرنا تھا، یہ تاثر مکمل طور پر بے بنیاد ہے اور مکمل طور پر گمراہ کن ہے۔ نہ تو سرینا عیسیٰ کو دھمکیاں دی گئیں، نہ سرینا عیسیٰ کو ہراساں کیا گیا، بلکہ اصل میں ہوا یہ کہ جو اسٹیٹ آفس تھا اس نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں اور وہاں پر جو روٹین کی کارروائی ہے، معمول کی کارروائی، وہ کارروائی کریں۔ اور اس حوالے سے عملے کے جو افراد سرینا عیسیٰ کے گھر گئے تھے وہ اصل میں سرینا عیسیٰ کی اجازت سے سرینا عیسیٰ کے گھر کے اندر گئے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ سرینا عیسیٰ نے اپنے گھر میں ان کو آنے کی اجازت نہ دی ہو اور وہ کوئی زبردستی گھر میں گھس گئے ہوں۔ یہ ایک سارا روٹین کا پروسیس تھا، اور یہ بات واضح کی گئی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عملے کے ارکان کوئی زبردستی سرینا عیسیٰ کے گھر میں گئے ہوں اور وہاں پہ کسی کو ہراساں کیا ہو یا کسی کو دھمکیاں دی ہوں۔ یہ ایک سیکیورٹی کا میٹر تھا جو DHA میں ایسی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے متعلق ہوتا ہے جس میں غیر ملکی شہری بھی انوالو ہوں۔ تو یہ پورا معاملہ تھا جس کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا کہ جیسے کوئی خفیہ ایجنسیوں کے یا ISI کے اہلکار سرینا عیسیٰ کے گھر میں گھسے ہوں اور وہاں جا کر ان کو دھمکایا گیا ہو، ان کو ہراساں کیا گیا ہو، اور اس پورے معاملے کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک ریفرنس آیا تھا اس ریفرنس سے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اصل میں یہ جو مبینہ طور پر سرینا عیسیٰ کے گھر میں لوگ داخل ہوئے تھے، یہ اصل میں جسٹس فائز عیسیٰ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن اب جو ذرائع نے وضاحت کی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ سرینا عیسیٰ کو یا تو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یا پھر یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اسٹیٹ آفس کے عملے کے لوگ ہیں اور ایک معمول کی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک خط لکھ کر اس معاملے کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے سیاسی دشمنوں اور حریفوں کے لیے کیا بہت بری خبر آئی ہے، اور ان میں ایک خبر تو ایسی ہے جس نے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پورا رخ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو ایک بہت بڑی چال چلی گئی تھی، جو ایک بہت گھناؤنی چال چلی گئی تھی، جو ایک بہت منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی، وہ پوری چال ایک سنسنی خیز وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو مریم نواز پر بجلی بن کر گری ہے، اور ان کے خاص کارندے جو مریم نواز کے کہنے پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے، جو میاں نواز شریف کے کہنے پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے، یعنی جج رانا شمیم، ان کے لیے بھی یہ خبر تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ تازہ خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں سے رانا شمیم توہین عدالت کیس کا تحریری فیصلہ باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے 3 نکات بڑے دھماکہ خیز ہیں۔ یہ تینوں نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اس تحریری فیصلے کے
ایک نقطے میں کہا گیا کہ جج رانا شمیم سے جب عدالت نے ان کا موقف پوچھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کرائیں تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ ان کا جو بیان حلفی ہے یہ لندن میں نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا۔ اب ان کا یہ جو موقف تھا کہ لندن میں نوٹری پبلک سے ان کا بیان حلفی لیک ہوا، اس سے ان کی پوری ساکھ مشکوک ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بیان حلفی لندن سے لیک ہوا ہوتا، نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا ہوتا، تو پھر رانا شمیم لندن میں اس نوٹری پبلک کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن رانا شمیم نے اس نوٹری پبلک کے خلاف لندن میں کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اور ان کے وکیل نے بھی تصدیق کی کہ رانا شمیم نے نوٹری پبلک کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی لندن میں نہیں کی، اگرچہ وہاں پر ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں بہت سخت ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس خبر کو چھاپنے والے اور اس بیان حلفی کو اخبار میں چھاپنے والے صحافی انصار عباسی صاحب نے عدالت کے اندر ہی یہ بتا دیا کہ اس خبر کو شائع کرنے سے پہلے اور اس بیان حلفی کو شائع کرنے سے پہلے انہوں نے جج رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا۔ رانا شمیم نے بیان حلفی کے جو مندرجات تھے ان کی تصدیق بھی کی تھی، اور ان کے پاس رانا شمیم کے موبائل میسیجز بھی موجود ہیں، یعنی انصار عباسی صاحب نے بھی جج رانا شمیم کو عدالت کے اندر شواہد کے ساتھ جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب جو تحریری فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بیان حلفی کا جو متن ہے یہ اس عدالت اور اس عدالت کے جو جج صاحبان ہیں اصل میں ان کو مشکوک بنانے کے لیے تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہوا جائے، اور یہ بیان حلفی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے، فراہمی انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ یعنی جسٹس عامر فاروق کے متعلق بیان حلفی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جسٹس عامر فاروق مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں، تو ان پر الزام لگا کر انہیں دباؤ میں لایا جائے اور مریم نواز کے حق میں فیصلہ لے لیا جائے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق جس وقت کے بارے میں الزام لگایا گیا اس وقت جسٹس عامر فاروق ان اپیلوں کی سماعت نہیں کر رہے تھے۔ اس تحریری فیصلے کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ بیان حلفی کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، نہ اسے کسی مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس بیان حلفی میں جس جج کا ذکر کیا گیا یعنی جسٹس عامر فاروق کا، عدالت نے خاص طور پر اپنے تحریری فیصلے میں اس نقطے پر زور دیا کہ جسٹس عامر فاروق اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ نہیں تھے اور چھٹیوں پر تھے، اور جب یہ خبر شائع کی گئی تو اس وقت ان حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا، یہ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے رانا شمیم کی ساکھ پر بھی بڑے ہی کڑے نوعیت کے سوالات اٹھائے، اور یہ کہا کہ 3 سال تک رانا شمیم کا خاموش رہنا، یعنی ان کا یہ کہنا کہ یہ واقعہ جسٹس ثاقب نثار والا جس کے متعلق انہوں نے الزام لگایا کہ جسٹس عامر فاروق کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا، تو یہ 3 سال پہلے کی بات جو انہوں نے اب بتائی، تو 3 سال تک ان کی خاموشی ان کے قابل بھروسہ ہونے پر شک ڈالتی ہے، اور اب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ اب ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ رانا شمیم کی جانب سے جو بیان حلفی دیا گیا، جو بیان حلفی سامنے آیا، وہ درست نہیں ہے، یہ اب ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی فیصلے کا ایک اہم ترین حصہ سامنے آ گیا، اور اس حصے میں کہا یہ گیا کہ یہ بیان حلفی سامنے لا کر مجرمانہ توہین عدالت کی گئی۔ یہ الفاظ اس تحریری فیصلے میں منشن کیے گئے کہ یہ کیس مجرمانہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے، اس لیے 7 جنوری کو رانا شمیم اور جو دیگر افراد ہیں اس کیس کے متعلق ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ یوں میاں نواز شریف، مریم نواز اور ان کے جو مورے ہیں رانا شمیم، ان کا پورا کھیل الٹ کر رہ گیا، اور دوسری جانب ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو شہباز شریف کے لیے بہت بری ثابت ہوئی ہے۔ یعنی وہ شہباز شریف جن پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایک چالان
FIA باضابطہ طور پر عدالت میں جمع کرا چکی ہے۔ 7 والیومز پر مشتمل یہ چالان ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ FIA کے پاس شہباز شریف کے خلاف کتنے مضبوط اور ٹھوس نوعیت کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ FIA کا یہ کہنا ہے کہ ناقابل تردید شواہد ان کے پاس موجود ہیں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کی منی لانڈرنگ کے خلاف، اور اب خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں یہ روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں وہ روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی معاملے پر ایک بہت اہم نوعیت کا اجلاس ہوا، ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی، بڑا حساس نوعیت کا یہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں 2 بڑے فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ حکومت شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہے، اور اس پر وزیر اطلاعات نے اب دوسرا اور تازہ ترین بیان جاری کیا ہے، یعنی فواد چودھری نے۔ اور فواد چودھری ان کا کہنا یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی علاج کے غرض سے جو وہ لندن گئے تھے، تو جب وہ لندن بھیجنے کا ان کا معاملہ سامنے آیا تھا تو عدالتی فیصلے میں شہباز شریف کی جانب سے اب پتہ یہ چلا ہے کہ ایک بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا، اور اس بیان حلفی میں شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی واپسی کی ضمانت دیتے ہیں، یعنی میاں نواز شریف اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے واپس آ جائیں گے۔ اس حوالے سے گارنٹر کے طور پر اور ضمانتی کے طور پر شہباز شریف نے ایک بیان حلفی باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرایا تھا۔ اب فواد چودھری کا اور حکومت کا کہنا یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر انہوں نے یہ کہا، ان کی ہدایات پر، کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے از خود نوٹس لیتے ہوئے شہباز شریف کو خود طلب کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تک لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یعنی شہباز شریف کو ایک مرتبہ بھی طلب نہیں کیا گیا۔ اس لیے اب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے ان کا جو بیان حلفی تھا جو جھوٹا ثابت ہو گیا، میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا، وہ واپس بھی نہیں آ رہے، تو اس حوالے سے شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ جانے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ والا، جس کو FIA دیکھ رہی ہے، اور FIA ظاہر ہے کہ شہزاد اکبر کو رپورٹ کرتی ہے، تو شہزاد اکبر اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ اس کیس کو بڑا ایگریسولی فالو کیا جائے، اور اس مرتبہ شہباز شریف کو کسی بھی صورت ریلیف نہ ملنے پائے اور ان کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ یہ ایک بڑے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسی اجلاس میں آصف علی زرداری کے جو کیسز ہیں ان کیسز پر بھی بات ہوئی۔ ان میں جعلی اکاؤنٹس کیس بھی شامل ہے، جس میں آصف علی زرداری نے انڈائریکٹلی پلی بارگین بھی کیا، اور اسی طرح نیو یارک والا جو فلیٹ کیس ہے وہ کیس بھی شامل ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسی اجلاس میں جو بات کی گئی آصف علی زرداری کے کیسز کے حوالے سے، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف بھی ان کیسز میں گھیرا تنگ ہونے والا ہے، اور ان کے خلاف بھی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔